Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kamar Salim from Center for Economic Planning and Development and Minhaj University. आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशाम साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत हैं। इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जुडिशरी, जो कि एक बहुत बड़ा पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से के लिए, और इसमें बैरिस्टर साहब की राय जानना चाहेंगे हम कि इनके पास क्या तजावीज़ हैं और जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान किन मसाइल से दो चार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैरिस्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? थैंक यू सो मच। अच्छा बैरिस्टर साहब, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारे स्कॉलर्स के लिए, सारे सुनने वालों के लिए, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था उस तरह काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब कि रोज़े रोशनी की तरह है। यहाँ है कि हमारा जो अदालती कानूनी निज़ाम है वो उस तरह से डिलीवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और ये आज से नहीं है, तो 75 साल की कहानी है। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो गरीब आदमी तो है, या वो मजलूम तो है जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसको इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन जस्टिस उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। और मुझे याद आ रहा है कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा था दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। तो हम तो यहाँ पर अभी जो पहला मरहला है कि इंसाफ होना चाहिए उसको ही नहीं हासिल कर पाए, तो दूसरे मरहले की तो अभी बहुत दूर की बात है। जी हाँ। अच्छा सर, थोड़ा सा बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जुडिशरी डिलीवर नहीं कर पा रही? हम पिछले 75 साल से देख रहे हैं, जैसे आपने मेंशन किया। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? मैं जानना चाहूंगा कि आम आदमी को, बल्कि किसी को भी इंसाफ अगर नहीं मिल पा रहा तो उसकी बेसिक रीजंस क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि मतलब कि देर आर अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे अदालतों पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है। जो हमारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें जो केसेस की तादाद इस वक्त कवालत का शिकार है वो इतनी ज्यादा है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है फॉर अ सिंगल जज टू डिस्पोज ऑफ ऑल दी मैटर्स जो उनके सामने आते हैं एक दिन में। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर एक सबॉर्डिनेट कोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 300 केस की है, कि वो 300 केस डील कर सकते हैं, तो उनके पास जो तवालत में केसेस हैं वो तकरीबन कोई 1000 से 1500 के दरमियान जो है वो होते हैं। तो अब इतने केसेस ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या होता है कि उनमें तारीख डलती है। अब इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि वर्कलोड को कम करने के लिए आप जजेस की तादाद को बढ़ाएं। उसके लिए गवर्नमेंट को रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे, बजट एलोकेट करना पड़ेगा जुडिशरी के लिए, वो होता नहीं है। और जब बजट एलोकेट नहीं होता, जजेस की तादाद नहीं बढ़ती, तो फिर एक जज के पास इतना काम होता है कि वो फिर इंसाफ नहीं कर पाता, वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाता, वो केसेस इसीलिए फिर तवालत का शिकार होते चले जाते हैं। तो पहला तो ये वजह है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे अदालती निज़ाम में मेरिटोक्रेसी का फुकदान है। करप्शन का एक एलिमेंट अपनी जगह पर है, और हर जगह पर होता है। कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, लेकिन हमारे मातहत अदालतों में बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से भी इंसाफ में प्रॉब्लम होता है, दैट सर्व्स एज एन ऑब्स्टिकल। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि एक कल्चर जो है उसमें ये है कि वकला का रोल भी आ जाता है, कि वकला जो है उनको चाहिए कि उनका तो काम एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या एज द लॉ ऑफिसर होता है टू असिस्ट द कोर्ट, ताकि इंसाफ हो सके। लेकिन उसमें जब ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, तारीखें ली जाती हैं क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उससे भी काम खराब होता है। और इसके बैरिस्टर अलावा साहब, कुछ मैं ना कानूनी मसाइल आपके आपके पॉइंट जो हैं ये सारे नोट करूंगा। यहाँ पर ना मैं एक रिपोर्ट आपके साथ साथ शेयर करना चाहूंगा, आपकी इजाजत से। हैं। मेरे पास ना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है इस वक्त मेरे हाथ में, और इसके अंदर एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का एक लॉ इंडेक्स है। उस लॉ इंडेक्स में तकरीबन 1.5 लाख हाउस होल्ड का सर्वे किया जाता है, और इसमें तकरीबन 4,500 लीगल प्रैक्टिशनर्स का इंटरव्यू किया जाता है, एक्सपर्ट्स का। और इसमें 8 फैक्टर्स कवर किए जाते हैं, जिसमें यह कंस्ट्रेंट ऑन द गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स,
order and security, regulatory enforcement, civil justice and criminal justice. اب برسٹر صاحب آپ کے لیے یہ بڑا بلکہ حیران کن کیا، ہم ساروں کو اس چیز کا اندازہ ہے سر 140 ممالک میں پاکستان کا رینک 130واں ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اگر انڈیکس سکور کی بات کریں تو 6 اس انڈیکس کا سکور ہے جس میں ہم 5ویں نمبر پہ آتے ہیں. اور اس کے بعد اگر اس میں دیکھیں تو جو لوور انکم کنٹریز میں پاکستان کا جو رینک ہے وہ بنگلہ دیش، کمبوڈیا اور جو افریقن سٹیٹس ہیں سر ان سے بھی کم ہے جوڈیشری میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر ہم کہاں پہ لائی کرتے ہیں ابھی؟ مطلب کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ادھر پاور ہی ہے، لائے کرتے ہیں ٹھیک جدھر ہے، آپ بتا رہے ہیں، جدھر آپ بتا رہے ہیں نا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ادھر ہم ہی لائے نیوکلیئر کرتے پاور ہیں، ہم مطلب کہ غزوہ ہند بھی لڑیں گے اور خواب ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، باتیں ہماری بہت اوپر ہیں. لیکن سر یہ ایک بیسک سی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کس انقلاب کی ضرورت ہے؟ اور پہلا سٹیپ سر ہمیں کیا لینا پڑے گا؟ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ کون کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ لیکن بنیادی طور پر تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. انقلاب تو چلیں جب آتا ہے تو وہ تو پھر بہت کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ خونی ہوتا ہے، اور اس سے پھر ایک دفعہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صحیح بنیادوں پر ترقی کی طرف ریکنسٹرکشن ہو گامزن گیا ہوتا سر، ہے. تو اس وجہ سے جی ریکنسٹرکشن ہوگی آپ کے کہنے کا مطلب ہے، اگر اس طرح کا کوئی ریکنسٹرکشن تبدیلی ہوتی آتی ہے. ہے. ہاں جی، لیکن اس سے پہلے ڈیمولش کرتے ہیں نا آپ ہر چیز کو. تو انقلاب جتنے بھی دنیا میں آئے اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ تکلیف دہ عمل ہے. اس میں ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس میں خون بھی بہتا ہے انقلاب پہ. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے، اور ہمیں ہماری حکومتوں کو میسو ریفارم کی طرف جانا چاہیے. اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ 130ویں نمبر پر ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور جوڈیشل سسٹم دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنے اور ہم مسلمان، اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں انصاف کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور انصاف پر مبنی نظام کو حضرت علی کا وہ مشہور زمانہ قول کہ کفر پر مبنی نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم پر مبنی نظام نہیں چل سکتا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اب یہ درست کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی درست ہو سکتی ہے کہ میسو ریفارم کیا جائے. اس میسو ریفارم میں پہلے نمبر پر میں نے جیسا پہلے کہا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بجٹ زیادہ ایلوکیٹ کیا جائے، خاص طور پہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری لوور کورٹس میں، اور ہائی کورٹس بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں، ابھی کل ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ میں پیش ہوا ایک مرڈر اپیل کے لیے، اور وہ فیصلہ ہے 2017-18 کا، اور 5 سال بعد وہ اپیل ٹیک اپ ہو رہی ہے. جبکہ ہائی کورٹ رولز یہ کہتے ہیں کہ جس دن اپیل فائل ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ اپیل اگر 2018 میں فائل ہوئی تھی، تو ہائی کورٹ رولز یہ کہتے ہیں کہ 6 ہفتے کے اندر ہائی کورٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. لیکن ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ 5 سال بعد ٹیک اپ ہوئی. 5 سال بعد. اب 5 سال بعد جب ٹیک اپ ہوئی تو 2 جج صاحبان بیٹھے ہوئے، ریڈ لسٹ میں وہ کیس کا نام ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے ڈویژنل بینچ بیٹھا ہے. اس کے بعد انہوں نے سنگل بینچ میں جا کے باقی کیسز کی سماعت کرنی تھی. کوئی 2 یا 3 کیسز وہ سن سکیں، اور باقی جتنی بھی کاز لسٹ تھی وہ ساری کی ساری لیفٹ اوور ہوئی. سر اب جو بچہ اندر تھا نا جی، جی جی جس کو پلیز. سزائے موت ہوئی ہے، جو جیل میں ہے، اس کا والد آیا ہوا تھا، اور وہ لاہور کے باہر کا کیس ہے تو وہ دور سے آیا ہوا تھا ڈسٹرکٹ ننکانہ سے. وہ بڑی امید کے ساتھ آیا ہوا تھا کہ اس بار میرے بیٹے کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ پھر بڑی مایوسی کے ساتھ واپس گئے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ججز کی تعداد کو بڑھا دیں، پہلے نمبر پہ. دوسرا یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ان میں بھی کچھ رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی کچھ ریفارم. بیرسٹر صاحب آپ کا مائک سر میوٹ پر ہو گیا. تو میں سر یہاں پر ایک آپ سے ضمنی بات کرنا چاہوں گا کہ قوانین میں جو لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے، یہ کچھ لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے کہ میس لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہم لائے کہاں پہ کر رہے ہیں، مطلب کہ ہم 130ویں نمبر پہ ہیں 140 میں سے 139 میں. تو یہاں پر تھوڑی سی لیجسلیشن چلے. اس کے نا تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں سر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ میرے سامنے ایک اور رپورٹ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا زبردست ایک ریسرچ مقالہ ہے
جس کے اندر لکھا گیا کہ جتنے بھی کولونیلائزڈ کنٹری تھے، ٹھیک ہے، جہاں پہ انگریزوں نے جا کے سرکار نے سیٹ ہونا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنے گھر بسانے تھے، جہاں پہ انوائرمنٹ ان کو سوٹ کیا، ٹھیک ہے، جہاں کی فوڈ انہیں سوٹ کی، جہاں پر ان کی امیونٹی ڈسٹرب نہیں ہوئی، وہاں پر وہ ڈیولپمنٹری انسٹیٹیوشنز لے کر گئے. کلونیلزم میں ہم بھی رہے ہیں، آسٹریلیا بھی رہا ہے، نیوزی لینڈ بھی رہا، آپ کے سامنے ہے. اور جہاں پر انہوں نے ٹھہرنا نہیں تھا، جسٹ لائک پاکستان ہو گیا اور دوسرے کنٹریز ہیں، وہاں پر وہ جو انسٹیٹیوٹ لے کے گئے وہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوٹ تھے، اور اس کے اندر بیوروکریسی، عدلیہ اور باقی بھی اداروں کے نام ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن پہ ہی چل رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کی طرف گامزن ہے؟ نہیں، ہم تو ایسے ہی چل رہے ہیں جیسا کہ آپ اس رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، اور پہلے بھی آپ رپورٹ کا حوالہ دے رہے تھے. اور اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی آپ کی ریسرچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ بھی اس حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے کہ اتنے کمپریہنسو طریقے سے چیزوں کو اپروچ کر رہے ہیں اور بچوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اب مجھے 16 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، تو پاکستان کا عدالتی نظام کس حد تک فرسودہ ہے، انصاف کا کتنا فقدان ہے، ظلم کس طرح سے یہاں پہ بچے جن رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے مجھے کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے سر، بیکاز میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. میں نے دیکھا ہے عدالتوں میں لوگوں کو انصاف کے لیے ایڑیاں رگڑتے دیکھا، سسکیاں لیتے دیکھا، روتے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کو انصاف نہ ملتے ہوئے بھی دیکھا. تو مجھے کسی رپورٹ کی ضرورت ہے نہیں. دوسری بات، جو قانون آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا یا ایک میسو ریفارم کی ضرورت ہے، تو آپ کا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ 1860 کا ہے جب انگریز یہاں پر آئے. آپ کا جو ضابطۂ فوجداری ہے جسے ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر کہتے ہیں وہ 1898 کا ہے. آپ کا جو ضابطۂ دیوانی ہے سول پروسیجر کوڈ وہ 1908 کا ہے. آپ کا کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا ہے. آپ کا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بھی 1870s یا 1880s میں سے اس دہائی میں سے کسی ایک سال کا ہے. تو جو انگریز قانون لے کر آیا تھا وہ اپنی فرسودہ شکل میں آج بھی یہاں پر موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں، اس کے اندر موجود. امینڈمنٹس کی گئی ہیں پچھلے 75 سالوں میں جب سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن جس طرح سے قانون کو ایوالو ہونا چاہیے تھا ویسے تو بالکل نہیں ہوا. نہیں ہوا. آپ ادھر ان کے اپنے ملک میں دیکھ لیں، برطانیہ میں آج مطلب کہ وہ بہت سارے حوالوں سے انہوں نے بالکل قانون کی شکل بدل دی. اور برطانوی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں تو وہ کہتے ہی ہیں، یہ برٹش جورسپروڈنٹس کہتے ہیں that the constitution is in flux، یعنی کہ this is a living organism. یہ وقت کے ساتھ شکل بدلتا ہے، روپ بدلتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. بدلتے وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ یہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرتا ہے، سیٹل کرتا ہے. یہ قانون کا بنیادی پرنسپل ہے جورسپروڈنس کا. لیکن اگر آپ 1860 کے پی پی سی پہ چلیں گے، 1898 کے ضابطۂ فوجداری اور 1908 کے ضابطۂ دیوانی پر چلیں گے، تو 2022 میں آپ انصاف کر سکتے ہیں؟ آپ خود ہی مجھے بتائیں. بیرسٹر صاحب، یہاں پر وہی والی بات آ گئی نا جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے سر، کہ انسٹیٹیوشنز کی جو نیچر ہے وہ ایکسٹریکٹیو ہے. کیونکہ انگریز اگر نیوزی لینڈ میں گئے ہیں، آسٹریلیا میں گئے ہیں، تو وہاں پر وہ سیٹلڈ بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پر ان کو لو مورٹیلٹی ریٹس ملے ہیں، وہاں پر ان کو انوائرمنٹ، فوڈ ان کو سوٹ کی ہے. وہاں پر وہ عدالتیں کسی اور طرح کی لے کر گئے ہیں. ہمارے پاس ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن ہے. سر یہ ہمیں بات کب سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں ان انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا؟ اور میرا سب سے جو بیسک سا کویسچن ہے کہ یہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا پلر ہے عدلیہ، ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا پلر ہے پارلیمان. تو پارلیمان سے ہم لیجسلیشن کی امید رکھیں کہ وہ ایک میس لیجسلیشن لے کر آئیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ ججز کے اوپر ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کام نہیں کرنے پا رہے، بجٹ ایلوکیشنز کم ہے. تو پارلیمان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں، وہ ایسے کیوں کریں گی؟ تو اگر وہ نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ پھر لوگ کریں گے جو تنگ آ جائیں گے اور جن کو انصاف نہیں ملے گا. پھر وہی بات جو ہم شروع میں کر رہے تھے کہ اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو پھر لوگ اٹھیں گے اس سسٹم کے خلاف، پھر لوگ آواز اٹھائیں گے، پھر انقلاب کی بات ہوگی، پھر انقلاب کے لیے تحریک چلے گی، پھر وہ تحریک سے خون خرابہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، سول وار ہو سکتی ہے. پھر آپ کا جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ اس طبقے کے خلاف کھڑا ہوگا جو اس پسے ہوئے طبقے کا استحصال کر رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے.
پھر اداروں کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائی جائے گی کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا ادارے ہیں جو ڈلیوری نہیں کر رہے ہیں انصاف پاکستان کے عوام کو، اور پھر ایک عوامی حکومت آئے گی اور پھر جا کے وہ بنیاد رکھے گی. تو یہ بڑا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا کوئی دیکھیں صورتحال ہے. بیرسٹر صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک انقلاب آئے گا، ایک ریولوشنری چینج آئے گی، آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس میں سول نافرمانی کی بھی گنجائش ہے، اس میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. سر میرے پاس یہ ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی اور ورلڈ بینک کا ایک میرے پاس اسٹیٹک پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 82% جو لوگ ہیں پاکستان کے، ان کو عدالتی نظام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ پیرلل انفارمل جو ایک ہمارا سسٹم ہے جس کو ہم پنچایت والا سسٹم کہہ سکتے ہیں، یا محلے کے 4 لوگ بیٹھے انہوں نے فیصلہ کروا دیا، وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اگر ہم ایک شعور دیں، جس طرح ہم ایک تھنک ٹینک پہ بات کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو گائیڈ کریں، شعور دیں، اور گریجولی ہم ایک خون خرابے سے بغیر کسی طرح سے کوئی میگا چینج سر لا سکتے ہیں معاشرے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رپورٹ کہہ رہی ہے 82% لوگوں کو عدالتی نظام کا نہیں پتا، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو عدالتی نظام کا پتا ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن بائی چوائس وہ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے، عدالتوں سے بائی چوائس رجوع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عدالت میں اگر ہم کیس لے جائیں گے تو وہاں پہ تو ہمیں ملنی ہے تاریخ، انصاف تو ملنا نہیں، مسئلہ تو حل ہونا نہیں. اور آج اگر کیس ہم دائر کریں گے، داخل کریں گے، تو پتہ نہیں کتنا سال. اگر تو کرمنل کیس ہے تو وہ اس حساب سے اس میں ڈیلے ہے. اگر سول کیس ہے، سول نیچر کا کیس ہے اور لینڈ ڈسپیوٹ ہے، تو یہاں پہ تو آپ نے سنا ہوگا وہ ایک نسل کیس دائر کرے گی اور بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے جی کہ یہ پھر اگلی نسل سنے گی اور اس سے اگلی نسل اس کا فیصلہ سنے گی. اور پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤ کہ سول کیسز میں جب ڈگری ہو بھی جاتا ہے تو اس ڈگری کی ایگزیکیوشن ایک نئے سرے سے لٹیگیشن ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرانے میں، یعنی کہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن اس حق کو حاصل کرنے میں، اس کی ایگزیکیوشن میں بھی بہت مدت لگ جاتی ہے. سر تو اس وجہ سے ہم جو حالت ہے، لوگ جان کے رجوع نہیں کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے 4 معتبر بزرگ لوگوں کو بٹھا کے پنچایت لگا کے فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. سر میں گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہوں گا. بیرسٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں سر، پہلا سٹیپ ہمیں کیا لینا پڑے گا؟ آپ کی جو آڈینس ہے اس وقت وہ پالیسی میکرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، آپ کا پیغام سارے سن رہے ہیں، آپ پاکستان کی ایک نامور شخصیت ہیں. بیرسٹر صاحب پہلا سٹیپ ہمیں کیا لینا پڑے گا؟ ہم نے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اسی طرح کا پاکستان چھوڑ کے جانا ہے، اس سے بدتر چھوڑ کے جانا ہے، یا اپنے حصے کی کوئی شمع جلانی ہے؟ سر ہم کہاں سے سٹارٹ کریں اس میں؟ سر مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے. پہلا سٹیپ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم خود باشعور ہو جائیں کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ مسائل ہیں اور ان کا حل ہونا بڑا ضروری ہے. اور وہ شعور مطلب کہ میرے پاس آ جانے سے یا آپ کے پاس آ جانے سے یا چند طلباء کے پاس آ جانے سے حالات تبدیل نہیں ہوں. اسے آپ کو اسپریڈ کرنا پڑے گا، پھیلانا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا. جب میسو لیول پہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے اور دس نیڈس ٹو بی چینجڈ، دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ. کہ پھر یہ اتفاق ہوتا ہے کہ جی اس کو بدلنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کوشش میں پھر جو جہاں پر بھی ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، کوئی بچہ کلاس روم میں بیٹھا ہے، میں ٹیلی ویژن پہ بولتا ہوں یا عدالت میں کھڑا ہو کر بولتا ہوں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ کوئی اور آدمی بولتا ہے، وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اس چینج کے حق میں آواز اٹھائے کہ یہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح کرتے کرتے جب وہ ایک بڑی تعداد میں ایک سوسائٹی کی حیثیت سے، معاشرے یا قوم کی حیثیت سے ہم کسی ایک چیز پر کوئی موقف اختیار کریں گے اور سٹینڈ لیں گے، تو میرے خیال میں ایونچولی پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہماری بات سننی پڑے گی. اور اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر اس کے نتائج نکلیں گے، اور وہ نتائج ان کے لیے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، نتائج کیونکہ کچھ انہیں کچھ بھی فیل کچھ کرتا کچھ ہے کہ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں ویسے کچھ کچھ نتائج دیکھنا شروع کر دی ہیں. تو بس یہی ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس اینڈ مور اویئرنیس.
بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آڈینس، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے انٹلیکچوئلس آپ کی گفتگو سنتے رہیں گے. سر آپ کا میں ایک دفعہ پھر بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے قمر سلیم کو سینٹر فار اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے نیکسٹ ویبینار اور پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.